बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान मिलिट्री हिस्ट्री की अब तक की होने वाली, अगर मैं ये कहूँ, एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि 3 घंटे से ज़ायद मुहित रही, तो ये गलत नहीं होगा। DGISPR ने जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर बात की और जो गुज़श्ता साल 2025 में क्या क्या इक़दामात किए गए सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उस पर मुफस्सिल उन्होंने एक डिटेल बात की और तमाम आदाद शुमार भी लोगों के सामने रखे। DGISPR ने 2025 को दहशतगर्दी के खिलाफ एक नतीजा खेज साल भी करार दिया। कुछ फिगर्स उन्होंने शेयर किए, डिटेल में हम बात करेंगे तो उस पर खुलकर बात होगी। जो आदाद शुमार उन्होंने शेयर किए उसमें उनका ये कहना था कि 2025 में 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 5,300 दहशतगर्द मारे गए और 1,235 पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं। उनका ये बताना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 27 खुदकुश हमला आवर हुए हैं, 16 खुदकुश हमले हुए हैं, जिसमें 16 जो है खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि 10 जो है वो बलूचिस्तान में, जबकि 1 इस्लामाबाद में हुआ है। बहुत डिटेल से उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर रोशनी डाली। अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, पाकिस्तान जो इक़दामात ले रहा है उस हवाले से बात की। नेशनल एक्शन प्लान को मौसर अंदाज में, हकीकी मायनों में उसको नाफिजुल अमल किया जाए, इस पर उन्होंने बात की। बहुत से सवालात उनसे किए गए, तमाम के बड़े मुदल्लिल और मुफस्सिल उन्होंने जवाब दिया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उनका यह कहना था कि तारीख़ इस बात की शाहिद है कि किस तरह से भारत और अफगानिस्तान इन दोनों का गठजोड़ है और फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन रियासती अज़म जो है वो जूं का तूं है और रियासती अज़म ये है कि एक दहशतगर्द की मौजूदगी तक भी हम चैन से नहीं बैठेंगे। कुर्बानियाँ हमारे जवान दे रहे हैं, देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसमें कोई भी हमारा अज़म जो है वो ज़रा सा भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ये जो चॉइस है ये अफगानिस्तान की हुकूमत की है कि उन्होंने आया हमारा यानी पाकिस्तान का साथ देना है या खवारिज यानी दहशतगर्दों का साथ देना है। बतौर रियासत पाकिस्तान अपना फैसला ले चुका है। पाकिस्तान का फैसला ये है कि पाकिस्तान के अमन को, उसके इस्तेहकाम को और उसकी तरक्की की राह में किसी भी रुकावट को हम नहीं आने देंगे और जो भी रुकावट आएगी उसको हटा दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि दुनिया में जो हालात वाक़यात हो रहे हैं उससे एक बात बड़ी वाज़े हो जाती है कि हमें चलना होगा एज अ हार्ड स्टेट। अब उनका ये भी कहना था कि ये नीड ऑफ द आवर बन चुका है। इस पर भी हम बात करते हैं। तमाम तर तफसील उनकी जो प्रेस टॉक की थी वो हम अपने मेहमानों के साथ उनको शेयर करेंगे और उनका तजिया लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमें चुके हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा और जूम पर हमें ज्वाइन करेंगे हुमायूं खान साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। रशीद साफ़ी साहब, जिस तरह से मैंने कहा, एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, निहायत मुफस्सिल, मुदल्लिल और कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसको उन्होंने आंसर ना किया हो। और जो पाकिस्तान की कामयाबियां रहीं 2025 में दहशतगर्दी के खिलाफ, इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से उन पर उन्होंने रोशनी डाली। फिर उसके अवामिल जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को हवा दे रही हैं, उस पर भी बात की और रियासत का जो मौक़िफ़ है एक बार फिर वाज़ेह और ठोस अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। क्या कहिएगा? शुक्रिया नाज़िया, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी की हालत है तो इतनी तवालत के साथ बात होनी चाहिए थी, मुदल्लल अंदाज में होनी चाहिए थे। आवाम को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों कर इतनी बदअमनी का शिकार है, अफवाज पाकिस्तान इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना कर रही है, सियासी जमातों में कौन कौन से अनासर सिक्योरिटी इदारों की पुष्ट पे है और कौन कौन से सहूलतकार है। इससे पर्दा उठना चाहिए था। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, ग़ालिबन ये DGISPR की इस गुज़श्ता 30-35 दिनों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि वो लगी लिपटी रख के बग़ैर बात कर रहे हैं। और वाकई ये अब वक्त की ज़रूरत बन चुकी थी कि जिस तरह पहले आर्मी के स्पोक्स पर्सन बहुत मुहतात अंदाज में बात किया करते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आवाम की नज़रों में नहीं आती, अब मौजूदा DGISPR और मौजूदा आर्मी लीडरशिप जो है वो कुल के हक़ाइक़ आवाम के सामने रख रहे हैं और आवाम के कोर्ट में ये जो अदालत में ये अपना मुकदमा लेके जाते हैं मीडिया के सामने, मीडिया के ज़रिए।
تو یہ جو عوامل انہوں نے بتائے، گوچہ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے، ان کے سہولت کار کون ہے، دہشت گرد کہاں سے آتا ہے، کہاں پہ وہ ہاربر ہوتا ہے، کہاں پہ انہیں سیاسی پشپناہی حاصل ہوتی ہے، کہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، کہاں سے ان کا نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے، کس طرح نوجوانوں کا ذہن پراگندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن پوری دنیا کو اور پورے پاکستان کو یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی، اور یہ جو پریس کانفرنس کا جو سلسلہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے شروع کیا ہے، یقینی طور پر یہ قوم کا حق ہے، یہ معلومات قوم کی امانت ہے۔ اب دیکھیں ہمیں آج پتہ چلا پاکستان کو، پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں وہ کون سے عوامل ہے جو دہشت گردوں کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ کچھ لیڈرشپ جو اس وقت محسوس سیاسی حلقوں میں جو موجود ہے ان کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ان کے نظریات کے بارے میں، لیکن ایک پوری جماعت کو، ایک پوری صوبائی حکومت کو اگر فوج کے راہ میں مزاحمت کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے اگر پاکستان کی ریاست کے خلاف قوتوں کو تقویت دی جائے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، تو یقینی طور پر یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو بات کی گئی، فتنۃ الہندوستان کے بارے میں جو بات کی گئی، اور مجھے جو پورے پریس کانفرنس میں جو سب سے اچھا پہلو لگا وہ یہ تھا کہ یہ مغالطہ اب ختم ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں اور دہشت گردوں کی تنظیموں کے نام الگ الگ ہے، طالبان ہو، ایس کے پی ہو، ظالمان ہو، یا ٹی ٹی پی ہو، یا ای ٹی آئی ایم ہو، یا فتنۃ الخوارج ہو، یا فتنۃ الہندوستان ہو، یا اس قسم کی باقی جو تنظیمیں ہیں، سب کا باپ کی جانب اشارہ کر دیا ہے، سب کے باپ اور سب جو دہشت گردی کی جڑ ہے اس کی نشاندہی بھی پوری پریس کانفرنس میں ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس تکرار میں پڑے بغیر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ڈی جی ایس پی آر نے حقائق پہ اور شواہد کے ساتھ بات کی ہے۔ اب ہمیں پاکستان کے شہری کے طور پر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان جماعتوں جن کے جانب ڈی جی ایس پی آر نے اشارہ کیا، ان جماعتوں کو اپنی سیاسی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اور ایک بات جو بالکل واضح طور پر اس پریس کانفرنس میں عیاں ہوئی ہے کہ اب مزید ٹالرنس کی پالیسی شاید فوج اختیار نہ کرے، خطرہ چاہے ملک کے اندر ہو، خطرہ چاہے پاکستان سے باہر ہو، خطرہ چاہے ملیٹنٹس کی جانب سے ہو، خطرہ چاہے سیاسی گٹھ جوڑ کے ذریعے ہو۔ افواج پاکستان نے واضح کیا ہے کہ دشمن اگر اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے، ہر طرف سے اگر وہ آئے، اور افواج پاکستان ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آخر میں جو انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اگر جواب کا مزہ ان عناصر کو جو پاکستان کے خلاف دشمن عناصر ہے، اگر جواب کا مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ایک افسوسناک رویہ جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بارہا ذکر کیا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی یقینی طور پہ بڑی اشد ضرورت ہے۔ رویہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں رہا کہ وہ اس پہ معاونت کے لیے راضی ہوئی ہوں، بلکہ ہمیشہ وہ ہر فورم پر پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے این پی اور دیگر جماعتیں جو محب وطن ہیں وہ اس آپریشن کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ آپریشن ہو اور دہشت گردی کا کلا کما ہو۔ لیکن خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، جن کے حوالے ہے پی ٹی آئی، وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ لیکن انہوں نے پھر یہ بات بھی کہی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے ان کو ہم دہشت گردوں کے حوالے کر دیں، لہٰذا کارروائی تو ہوگی دہشت گردوں کے خلاف وہاں پر۔ جی بالکل، آپ نے درست بات کی نمائندگی کی نازیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اور خیبر پختونخوا کی حکومت ٹیررزم کے خلاف کارروائی میں جو رکاوٹ ڈال رہی ہے اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طویل پریس کانفرنس کو ایک خاص تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں بھارت کے ایک ریٹائرڈ فوجی جرنیل کی گفتگو وائرل ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ بی ایل اے ہو بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں طالبان اور اس جیسی دیگر تنظیمیں جن کا ذکر ابھی صافی صاحب کر رہے تھے، یہ تنظیمیں ہوں،
یہ سب کی سب اس نے خود کہا کہ ہمارے مقاصد کے لیے ہماری مدد سے کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جی جی اون کرتے ہیں وہ. یہ اس نے اون کیا اور یہ بالکل موجود ہے. آپ چاہیں تو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. ریٹائرڈ جنرل اس وقت میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے. تو یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. ایک ایسی دہشت گردی جس کے پیچھے انڈیا موجود ہے, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اور اب انڈیا کی طرف سے اسے اون کیا جا رہا ہے, تسلیم کیا جا رہا ہے. ایسی دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا کی حکومت کوئی کارروائی کرنے سے گریزاں کیوں ہے, اس میں رکاوٹ کیوں ڈال رہی ہے؟ اب اس کے بعد اس سے پردہ ہٹ جانا چاہیے کہ یہ کیا پولیٹکس ہے, اس کے مقاصد کیا ہے. یہ بات اب سمجھ میں آ جانی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, انہوں نے کہا کہ وہ وہی لوگ ہیں نا جو آرمی چیف کو باپ بنا لیتے تھے, ورنہ قوم تو جانتی ہے اور خود اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے اور آرمی چیف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس قوم کا صرف ایک باپ ہے اور اس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے. بالکل. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا بات کہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو سیاست میں گھسیٹ کے شریک کرنا چاہتی ہے. اور آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ فوج کو سیاست میں لانے والی کون سی سیاسی جماعت ہے, اور وہ کون تھا جس کا جو آئی ایس آئی چیف وزیر اعظم کے ماتحت ہو کر کیا کیا کارنامے انجام دیتا تھا. یہ بھی آج انہوں نے بتا دیا. یہ دوسرا نقطہ ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کیا سبب تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں پاکستان اقتصادی اعتبار سے مسلسل زوال پذیر تھا, اور خود حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹیررزم, اور وہ کس کا ٹیررزم؟ انڈین اسپانسر ٹیررزم. ٹھیک ہے. وہ نمبر 2 یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. اگر آپ اور پھر آپ نے یہ بھی یاد ہے کہ دہشت گردوں کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا پاکستان میں. تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈیفالٹ کے بعد کسی ملک میں کیا ہوتا ہے ہم سری لنکا میں دیکھ چکے ہیں, خانہ جنگی ہو جاتی ہے. تو خانہ جنگی کرنا, فوج کو سیاست میں گھسیٹنا اور ملک کو ڈیفالٹ کرنا, یہ کیا مقاصد تھے؟ ان مقاصد کے لیے یہ جماعت آج بھی کام کر رہی ہے. اور یہی سبب ہے کہ آج پاکستان کا ہر شہری, پاکستان کی ہر محب وطن سیاسی جماعت, پاکستان کی مسلح افواج اس سازش سے آگاہ ہونے کے بعد ایک درست بات قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو آج قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سچویشن کو سمجھ کر پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی سربلندی کے لیے وہ درست راستہ اختیار کریں جس سے 2018 میں پاکستان کو بھٹکانے کی کوشش کی گئی تھی. اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ بھٹکا کے نقصان کیا ہوا اور ہمیں رائے راست پر آگے فائدہ کیا ہوگا. ٹھیک. اچھا شنیلا, کلپس بھی چلوائے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ کس انداز میں, ایک تو یہ خاص طور پہ کہ بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ رکھا دنیا کے سامنے, اور ہماری جتنی بھی صحافی برادری وہاں بیٹھی تھی ان کے ذریعے. دوسرا پھر انہوں نے وہ کلپس بھی چلوائے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مخالفت کرتی ہے اس آپریشن کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے مذاکرات کیے جائیں, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سوال کیا کہ ہم ایسے لوگوں سے کس انداز میں مذاکرات کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں, انہی سے پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں. تو یہ بہت دو ایکسٹریم جو چیزیں ہیں جو کہ یقینی طور پہ کسی بھی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ سوچتی کیا ہے, کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے, کیوں نہیں وہ اس جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا بشمول پی ٹی آئی, اس پر عمل درآمد سے گریزاں کیوں ہیں؟ شکریہ نازیہ. نازیہ, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں, اگر ہم انڈیا کی طرف جاتے ہیں ان کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روایتی جنگ میں جب وہ ہم سے ہار گئے, ذلت ان کو اٹھانی پڑی, تو انہوں نے افغانستان کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. افغانستان کے اندر جب انسانی ان کو امداد نہیں مل رہی ہے, ان کا کوئی ملک تسلیم نہیں کر رہا, کسی ملک کے ساتھ ان کو کوئی تعلقات نہیں, تو ان کو وار کو ایک اکانومی کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا.
اب جو انڈیا ہے ان سے وہ پیسے لیتے ہیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں جنہوں نے کرنی اس کو فیسیلیٹیٹ، دہشت گردوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ان کا یہ انڈیا کا اور افغانستان کا یہ گٹھ جوڑ سمجھ آ رہا ہے. جو پی ٹی آئی ہے ان کے اوپر ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے جو بانی پی ٹی آئی وہ شروع دن سے جو یہ دہشت گردی کی جنگ ہے اس کو لے کے ایک کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں عوام کے ذہنوں میں. پہلے انہوں نے نکال دی گڈ طالبان بیڈ طالبان، طالبان ہمارے بھائی ہیں، طالبان کو ہم کے پی میں اندر انہوں نے دفاتر کھولنے کی پیشکش کی. پھر 2014 میں جب آپریشن ہوتا تب بھی انہوں نے مذاکرات کی رٹ لگائی. تو مذاکرات جب ہوتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے سپیس مل جاتی ہے دہشت گردوں کو، وہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور مزید قوت کے ساتھ آ کے پھر وہ دہشت گردی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی پالیسی جو ان کی چلی آ رہی اسی کے تحت 2021 میں جب طالبان کی رجیم وہاں پہ آئی تو ان سے 40,000 افغان جو تھے طالبان ان کو یہاں پہ لا کے پاکستان کے اندر بسایا گیا اور وہ پھر ہماری گلی کوچوں تک پہنچ گئے اور دہشت گردی کی کاروائیاں جو تھی اس میں تیزی آنی شروع ہو گئی تھی. وہ کنفیوژن ابھی تک چل رہا ہے. اب معاملہ اس کے بعد یہ آ گیا ہے کہ ان کو اپنے جلسوں کے لیے بھی افغان چاہیے ہوتے ہیں، ان کو دہشت انتشار پھیلانے کے لیے بھی افغان شہری چاہیے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو افغانیوں کا انخلاء ہو رہا تھا پاکستان کے اندر، کیونکہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں جب ان کے تانے بانے ڈھونڈے جاتے ہیں تو ان کو جو افغان شہری تھے پاکستان کے اندر وہی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے تھے. جب پچھلے سال نومبر کے اندر یہ آئے تھے ادھر حملہ کرنے کے لیے اسلام آباد میں، تو اس وقت بھی جب ڈی پی او اٹک نے جو پریس کانفرنس کی تھی تو ان میں بھی نشاندہی کی تھی کہ یہ اس کے اندر جو افغان شہری جو ہیں ان کے جلسے کے اندر شامل تھے جو اسلحے سے لیس ہو کے آ چکے تھے. پھر ان کی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو ڈرگس جن کا بزنس ہے اور اسمگلنگ ان کے افغانستان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب اکٹھی ہو چکی ہوئی، جس کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بار بار اس کی نشاندہی کی کہ ان کو سیاسی پشت پناہی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان کے اندر سے بھی ہے، افغانستان کی جو رجیم ہے وہ بھی کر رہی ہے. یہ ایک گٹھ جوڑ ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ وہ آپریشن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو دہشت گرد ان کو مظلوم دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو دہشت گرد ہے جس نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا، جنہوں نے ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر حملہ کیا. دیکھیں وانا کے کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ کرنے کا کیا مسئلہ کہ ہمارے بچوں کو انہوں نے نشانہ بنا لیا. پھر حزدار کے اندر وہ جو بچوں کی بس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جو جعفر ٹرین ایکسپریس کے اوپر وہ کیا ہے سیولین ٹارگٹس ہیں. تو ہمارے شہریوں کو جو ٹارگٹس کر رہے ہیں ان کو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ مظلوم ہیں، نہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، کبھی مذاکرات نہیں ہوتے، دنیا میں نہیں ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے آیا آپ ان کو بیٹھ جائیں جی آ جائے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں. کبھی یہ کہیں پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہمیشہ ریاست ہارڈ ڈیسیجن لیتی ہے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ دہشت گردی جب آپ کے ملک میں ہونے لگتے تو آپ کے ملک کے لیے تباہی لے کے آتی ہے، آپ کی اکانومی تباہ ہوتی ہے، آپ کا ملک ڈیسٹیبلائز رہتا ہے، آپ کے ملک کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے اور آپ کے ملک ایک تباہی کی طرف جاتا ہے. تو یہ دہشت گردی کی یہ جو جنگ ہے اس میں جو سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ ہے تو اس کے پیچھے پوری عوام بھی ہے، کیونکہ اب عوام بھی چاہتی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور ہم امن و سکون کے ساتھ ہم رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اور بالکل وہی بات نا کہ ہم جو خیبر پختونخوا کے عوام ہیں ان کو دہشت گردوں کے حوالے تو نہیں کر سکتے. تو ریاست نے جو فیصلہ لے لیا عمل درآمد اسی پر ہوگا. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب سر پہلے تو ہم اس بات پہ کنفیوز رہے یا ہم نے عوام کو اس حوالے میں الجھا کے رکھا کہ گڈ طالبان کون سے ہیں اور بیڈ طالبان کون سے ہیں، پھر یہاں پر لا کے ان کو بسایا. جب ہمارے گلے کا توق بن گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو یہاں پر کسی طور نہیں آنے دینا اور سب کو ہم نے پش بیک کرنا ہے اور کلا کما کرنا ہے اور ایک ساری جماعتوں کا اتفاق ہو گیا، تو اس میں اسے ایک جماعت ایسی نکل کر آئی پی ٹی آئی جس نے ہر فورم پر مخالفت کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا کہ گورننس کے بجائے وہ جو ہے وہ ریاست مخالف بیانیاں بناتے ہیں جس میں وہ فوج کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، سیاست کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ہر فورم پر وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب جبکہ جو اسٹیٹ ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ we need to convert ourselves into hard state, it's the need of hour. So کیا مسئلہ ہے سر خیبر پختونخوا کی حکومت کو، کیوں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور کیسے رحم و کرم پہ چھوڑا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، دہشت گردوں کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟
जी थैंक यू नाज़िया। मेरा ख्याल है अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो हम तो हमेशा से क्लियर रहे हैं। ये पॉलिसी कभी भी नहीं थी कि कंफ्यूजन की। जब हम इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर का हिस्सा थे तो पूरी दुनिया की जो एक वो जंग थी जो दहशतगर्दी के खिलाफ थी, हम उसका जो है सफ़ अमल के सिपाही थे और हमने सबसे ज़्यादा जो है अपनी कीमती जानें जो हैं उस जंग के अंदर जो है वो निछावर की। और उसके बाद हमें जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए उसका दुनिया को पता है। जो आपका मौजूदा सवाल है, इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है। वो कभी समझ रही है कि उस साइड पे शायद कोई अच्छे तालिबान भी है। हालांकि दुनिया इस वक्त जो है उनके उस बयानी को जब 2021 में वहाँ पे एक दोहा मुआहदे के तहत एक एग्रीमेंट के तहत उनको गवर्नमेंट दी गई तो उनसे 3 वादे किए गए थे कि आपने अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना, खवातीन को हकूक देने और एक मौसर और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है। वो तीनों वादे उन्होंने पूरे नहीं किए और एक गलत बयानिया वो बनाया। उसके बाद से जो मौजूदा गवर्नमेंट है केपी की, उसको कंफ्यूजन है कि वो समझ रहे हैं कि उस साइड पे जो है वो कभी उसको लसानियत की तरफ ले जाते हैं, कभी उसको किसी और चीज़ का रंग देते हैं, कभी कहते हैं कि उनको हम यहाँ पे वापस लेके आएंगे, उनको वहाँ पे बसाएंगे अपने सूबे के अंदर। देखें, एक तो ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी ये इख्तियार नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी की डिसीजन वो ले। उनका ऑब्वियसली इख्तियार ये है कि वो जो सिक्योरिटी हमारा इदारे हैं या जो हमारे सिक्योरिटी के अपरेटस बने हुए हैं, जो हमारी कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनकी चीफ सेक्रेटरीज, उनकी पुलिस के, उनकी इंटेलिजेंस के जो मुख्तलिफ वहाँ पे सीनियर अफसरान है वो अपना इनपुट देते हैं। फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने करना होता है, फैसला नेशनल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। एक तो यहाँ से उनकी गलती सबसे सामने नजर आती है। कभी इससे पहले अगर आपको याद हो जो उनके पिछले वज़ीर आला थे, वो कहते हैं कि जी मैं उधर जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उनसे बात करूंगा और गुफ्तगू करूंगा, जो कि उनका बिल्कुल आईनी इख्तियार नहीं है। अब यहाँ पे जो मौजूदा उनके चीफ मिनिस्टर हैं वो एक अपनी सियासत को चमकाने के लिए एक स्टेट को कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करने देंगे। एक तो उनके पास कोई इस किस्म का आईनी इख्तियार नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इस किस्म का कोई बयान दें। सेकंड ये है कि जो उनका अपना इख्तियार था या है वो ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है पुलिसिंग। आप उनके पिछले जो 2 टर्म्स गवर्नमेंट में वो रह चुके हैं, अभी भी मौजूदा गवर्नमेंट में, उन्होंने पुलिस के अंदर कितनी रिफॉर्म्स की, कितने रिसोर्सेज उनको दिए, कितनी उनकी ट्रेनिंग की, कितने उनकी जो है असला उनको फराम किया। अगर इसका आंसर आप किसी भी उनके अपने किसी बंदे से पूछना तो आपको खुद बहुत अंदाजा हो जाएगा कि सीरियसनेस नहीं थी, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो नहीं थी। अब और फिर उसके साथ अपने अंदर जो है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो इन लोगों को किया। अगर आपने DGSPR के फिगर्स अभी बताए, 75,175 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए इस साल में, जिसमें तकरीबन 15,000 के करीब जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वो खैबर पख्तूनख्वा में किए गए। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वहां पे कितने बड़े पैमाने पे जो है सहूलतकारी भी हो रही थी, उनको छुपाया जा रहा था। फिर जब हमने बात की, एक पूरा ऑफिशियल डिसीजन लिया गया कि जो भी गैर कानूनी इलीगल जो लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं उनको वापस अपने मुल्कों में भेजा जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सामने आ जाती है और कहती है नहीं, हम अपने इन बहन भाइयों को नहीं भेजेंगे, हमने 40 साल इनकी खिदमत की और ये हमारे ही बहन भाई हैं। लेकिन एक असूली फैसले के मुताबिक हमने ये किया कि इनकी वजह से, अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, हम उनको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट के फैसले को जो है नेगेट करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रोड़े अटकाती है। तो अगर, और अब इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, हमने जो सबसे बड़ा सक्सेसिव एक ऑपरेशन किया था राह रास्त 2009 में, सवात ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, वो उसको दुनिया की मुख्तलिफ जो है इंटेलिजेंस के स्कूलों में और दुनिया के मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उसकी रीज़न क्या थी कि पूरी कौम साथ खड़ी हुई थी और आपकी फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी और उस इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करवाया। अब हम देखते हैं कि वो करवाने के बाद फिर वहाँ की जो 10-12 साल से हुकूमत है वो दोबारा उनको वापस ले आइए। तो जब तक जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं होंगी, ऑपरेशन की सक्सेस के जो है वो चांसेस कम होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साहब। हम नाज़रीन दूसरी टॉपिक की जाने बढ़ेंगे और बात करेंगे वेनेज़ुएला सूरत हाल के हवाले से। इस वक्त जो भी वेनेज़ुएला में सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक बशमूल चीन और रूस ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया और पाकिस्तान की जानिब से जो कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब हैं उस्मान जदून साहब, उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा और कहा कि जो मौजूदा मसला है ये आलमी अमन के लिए एक ख़तरा है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है तो ये मसला मज़ीद बहरानों को जो है वो
हवा दे रहा है। यूएन चार्टर का हवाला दिया इस मौके के ऊपर उस्मान जदून साहब ने, और उन्होंने कहा कि यूएन का चार्टर तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनको इस बात का पाबंद बनाता है कि वो किसी भी रियासत के खिलाफ जो है वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेजा रहे, और जो उसके अंदरूनी मामलात हैं उसमें अदम मुदाखलत की जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा रहे। पाकिस्तान के हवाले से एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के तरफ से इस दफ़ा फिर ज़ोर दिया गया कि जो मुकालमा है, जो डिप्लोमेसी है, उसकी ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया, और ख़ास तौर पे कहा गया कि अफ्रीकैन जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, बातचीत का रास्ता अपनाएं और ऐसे किसी भी इक़दामात से गुरेज करें कि जिससे जो सूरत हाल है उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा हो। इसी हवाले से बात करते हैं साफ़ी साहब, वेनेज़ुएला की सूरत हाल, दुनिया तशवीश में मुब्तला है, हंगामी इजलास हुआ, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा, प्रोफाउंड कंसर्न शो किए हैं पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल की। जी नाज़िया, ये वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ वहाँ पे जो अमरीकी कार्रवाई सामने आई है वो 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ख़बर के तौर पर पूरी दुनिया ने नोट किया है, और पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से और अक़वाम आलम में अमन को फ़रोग़ देने के एक तसलसल के तौर पर आपने जो पाकिस्तानी क़ायम मुक़ाम मंदूब का जो ख़िताब है हंगामी इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की, उसका हवाला दिया। तो पाकिस्तान एक तो हमें ये इल्म है कि ब्लॉक की पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखता है, और दुनिया में अमन को फ़रोग़ देने में जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान को मौका मिलता है तो उसकी हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई है वेनेज़ुएला के इस इंसिडेंट में, और अमेरिका ने जो वहाँ पे कार्रवाई की है, इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया है। इस ज़िमन में चीन ने भी अपनी तशवीश ज़ाहिर की है, रूस ने भी इसको एग्रेशन करार दिया है, तुर्की के सदर भी डोनाल्ड ट्रंप से ग़ालिबन अभी आप बात कर चुके होंगे या बात करना चाह रहे हैं, तुर्की ने भी इस मामले पे अपने राय दी है। ईरान का वेनेज़ुएला के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था, ईरान ने भी अपनी तशवीश ज़ाहिर की है। तो अगर ये सिलसिला जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरीके से वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, अगर दुनिया में ये रीत चल पड़ी तो बहुत ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। बेहतर है कि अगर किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कोई मसला है तो उनको सफारती तौर पर हल करने की कोशिश की जाए, या मकालमे के ज़रिए या डायलॉग के ज़रिए अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल अमेरिका ने एक एग्रेशन दिखाई है, अपने ताकत का मुजाहरा किया है, दुनिया ने इसको नापसंदीदा करार दिया है, और पाकिस्तान भी इस आवाज़ में शामिल है, और हमारी दुआ भी यही है और पाकिस्तानी रियासत भी यही चाहता है कि लातीनी अमेरिका, जिसको अमन का जोन कहा जाता है, कैरेबियन और लातीनी अमेरिका में यूजुअली ज़्यादा तौर पर पुरअमन ममालिक पाए जाते हैं, वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कोई जंगी माहौल पैदा होता है और उसमें बाकी ममालिक अगर शामिल होते हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, और इसके नताइज जो है ज़ाहिर है अमेरिका वेनेज़ुएला के साथ पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस मामले को, तमाम तर सूरत हाल को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? हंगामी इजलास में पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ रखा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस पर बात की, रूस, चीन और दीगर ममालिक ने भी इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है, तो मामला आप कहाँ जाता देख रहे हैं? देखिए नाज़िया, जैसे दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया तब्दील हुई और एक नए ब्लॉक्स या सेंटर ऑफ पावर्स बने, जैसे मॉस्को और जैसे वाशिंगटन, बिल्कुल इसी तरह से, अगरचे कोई ऐसी जंग तो नहीं हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के नए पावर के मराकज़ बन रहे हैं, ताकत के मराकज़ बन रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। हम ये जो वाक़यात हैं, ये मुझे लगता है कि ये उसी के तनाजुर में हो रहा है, और एक नई सफ़बंदी हो रही है। अपने अपने हल्का असर की निशानदेही करने के बाद वहाँ उन्हें अपने पैरों के नीचे लाने के लिए मोहब्बत भी है, प्यार भी है, और जो कुछ वेनेज़ुएला में हुआ इस किस्म का भी मामला है। तो देखिए, ऐसे तो होता ही रहता है कि कौन यानी हर मुल्क ये चाहेगा कि उसके कुर्ब में जो लोग हैं वो उसके साथ हों। ये हक हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन
یہ حق ہم ضرور چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے طاقت کو استعمال کیا جائے. اگر طاقت استعمال ہوگی تو اس کے نتیجے میں زیادہ خرابی پیدا ہوگی, زیادہ کشیدگی پھیلے گی اور امن کو خطرے میں پڑ جائے گا, اور اس کے نتیجے میں وہ قومیں جو نسبتاً کمزور ہیں ان کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوگا, عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا, جس سے مزید پیچیدہ مسائل پیدا ہوں گے. یہی سبب ہے کہ پاکستان کے جو مندوب ہیں اقوام متحدہ میں مستقل نائب مستقل مندوب عثمان جدون صاحب, انہوں نے ایک دو ٹوک موقف اختیار کیا, نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا, ایک اصول کی بنیاد پر یہ کہا کہ عالمی اصولوں کی اور قوانین کی پاسداری کی جائے. اگر پاسداری نہیں ہوگی تو اس کے نقصانات صرف ان لوگوں کو نہیں ہوں گے جو خطرے میں ہیں, ان لوگوں کو بھی ہوں گے جو خطرے میں نہیں ہیں, جو خطرے کا باعث ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کا موقف ہو, چین کا ہو, روس کا ہو یا اور عالمی برادری کا, جو اس چیز کو خطرہ محسوس کرتے ہیں, پاکستان ان کے ساتھ کھڑا. ٹھیک ہے شنیلا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے 2026 کے آغاز میں ہی دنیا کے لیے ایک سرپرائز تھا, تو طاقت کا عدم توازن جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے اگر اس معاملے کو یہیں نہ روکا گیا یا اس پر جو ہے وہ یہیں پر اس سلسلے کو روک نہ دیا گیا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مزید مسائل جنم لے سکتے ہیں جس طرح سے پوری دنیا اس پر بات بھی کر رہی ہے؟ بالکل ایسے نازیہ, اس وقت پوری دنیا کے اندر تشویش جو ہے پائی جا رہی ہے, اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس اسی وجہ سے بلایا گیا تھا کہ اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا یا اس سلسلے کو بڑھنے دیا گیا تو پھر دنیا کے اندر عدم توازن جو ہے وہ بگڑ جائے گا اور توازن قائم نہیں رہے گا, کیونکہ جو اب بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو ٹیکنالوجی میں بڑی ایڈوانس ہو رہی ہیں, کچھ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار جو ہیں وہ بڑے اس میں ایڈوانس ہو رہی ہیں, تو پھر جس کے پاس پاور کے پاس جو چیز بھی ہوگی وہ دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر دے گا, اور اس سے دنیا کے ممالک کی جو خود مختاری ہے, سالمیت ہے, وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو بہتر یہ تھا کہ اگر آپ کو وینزویلا سے کوئی پرابلم تھے امریکہ کو, اور کوئی تشویش تھی یا ان کو لگ رہا تھا ان کی وجہ سے ان کے ملک کے اندر پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کچھ ثبوت سامنے رکھتے اور اس کے اندر کوئی ڈپلومیٹک چینل جو تھے ان کو استعمال کرتے اور سلامتی کونسل میں یا اقوام متحدہ میں اس کو لے کے آتے, کیونکہ اقوام متحدہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیوں بنی تھی؟ وہ انہی مسئلوں کو روکنے کے لیے بنی تھی. تو اس پہ لے کے آتے کہ اگر ہوتا تو ساری دنیا آپ کا ساتھ دیتی, کیونکہ ڈرگز ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے, کہ ساری دنیا کو اس پہ تشویش ہے, ساری دنیا جو ہے وہ اس کے خلاف کام کر رہی ہے, تو سب آپ کا ساتھ دیتے. جیسے دہشت گردی کا معاملہ ہو, جیسے ہمیں افغانستان سے پرابلم ہے, ہم ثبوت رکھتے ہیں تو دنیا ہمارا ساتھ دیتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں اور وہ دوسرے ملکوں کے لیے پراکسی کے طور پہ کام کر رہا ہے. اسی طرح وینزویلا کی بھی جو ہوتا ہے, آپ ثبوت کو سامنے رکھتے, دنیا کو بتاتے, تو اس کی وجہ سے اتنی تشویش نہ پھیلی جاتی, ہر ملک اپنے آپ میں انسیکیور نہ ہو رہا ہوتا. سینٹی پرویل کرنی چاہیے تھی, جو کہ ہمیں نہیں نظر آئی اس موقع کے اوپر. تو ابھی بھی موقع ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ مل بیٹھیں اور کوئی اس کے اوپر جامعہ پلان بنائیں کہ آئندہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کسی بڑے فورم کے اوپر حل کرنا چاہیے, ورنہ اگر جس کی لاٹھی اس کی بحث والا چل پڑا معاملہ تو پھر رکے گا نہیں, پھر وہ بڑھتا جائے گا. بالکل ٹھیک. ہمایوں صاحب, تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے. وینزویلا کے حوالے سے پاکستان نے بڑا اپنا واضح موقف دنیا کے سامنے رکھا, اور پاکستان نے اس ضرورت پر زور دیا کہ بات چیت ہونی چاہیے, مکالمہ ہونا چاہیے, نیگوسیشنز ہونی چاہیے, ڈپلومیسی کے راستے کو کھلا ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک واحد حل ہے؟ کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا جنگوں کے بعد بھی آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا ہی پڑتا ہے, بات آپ کو مذاکرات کی میز پر ہی منوانی یا ماننی پڑتی ہے. جی بالکل نازیہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایک تو یہ کہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور رشید صاحب نے بھی, شنیلا نے بھی, یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہی بیسیکلی اس چیز کی گارنٹی ہے کہ انٹرنیشنل پیس کو کس طرح مینٹین کیا جائے, اور جو معاملات ہیں جس میں منشیات کی اسمگلنگ ہو سکتی ہے, تنازعات کے جو وسائل کے تنازعات ہیں اس کے حل کے جو ڈفرینٹ فورم ہیں, یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جو میکنزم ہے, وہ یونائٹڈ نیشن ہی اس وقت جو ہے سب سے بڑا فورم ہے جس کے اندر اس چیز کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس چیز کو نہیں کریں گے, یا اس چیز کو جس طرح بھی شنیلا ذکر کر رہی تھی کہ شاید دے دی جائے,
تو اور بہت سارے جو ہیں پھر شرارتی جو ممالک ہیں، میں بچے نہیں کہوں گا، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے غلط کریں گے. پاکستان ہمیشہ سے، اگر آپ اس کا دنیا کے جتنے بڑے جو اس وقت کے تنازعات ہیں تو آپ دیکھیں تو اس میں اس کا ہمیشہ سے پرنسپل سٹانس رہا ہے کہ قانون کی جو ہے پاسداری ہونی چاہیے. جس طرح بھی آپ ذکر کر رہی تھیں اور شنیل نے بھی کیا کہ اگر مسائل تھے ان کے ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے جاتے اور اس فورم کا استعمال کیا جاتا. ہم نے ہمیشہ سے جو ہے کشمیر کے اوپر ہو، فلسطین کے اوپر ہو، یوکرین کے اوپر ہو یا دنیا کے باقی جتنے بڑے تنازعات ہیں اس وقت، اس میں یہی پرنسپل سٹانس لیا کہ فریقین کو آپس میں گفتگو کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس میں بٹھا کے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل جو ہے کرنا وہی ہے. ابھی اسی کا ذکر جو ہے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جو پاکستانی نائب وزیر اعظم تھے اور ان کی چینی اپنے ہم منصب کے ساتھ جب وہ فارن منسٹر کے ساتھ وہ ہوئی، وہاں پہ بھی ان ممالک نے یہی بات ریٹریٹ کی کہ دونوں ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی مل کے ان معاملات کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھے، اور اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے تو انٹرنیشنل جو پیس ہے اس کو مینٹین نہیں کیا جا سکے گا، اور ایک جو ہے فرقہ واریت کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ سینیٹی ول پریویل اور یہ مسئلہ جو ہے آنے والے وقت میں زیادہ فردر ایسکلیٹ نہیں کرے گا اور یہیں پر اس کو ختم کر دیا جائے گا. نیکسٹ ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں. 6 جنوری 1993 مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک ایسا سیاہ باب ہے، ایک ایسا سانحہ ہے، ایک ایسا ہولناک اور المناک داستان ہے جس کی تاریخ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. نہتے کشمیریوں کو اس دن فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں 60 سے زائد نہتے معصوم شہری جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے، اور بعض کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو زندہ جلا دیا گیا، کیونکہ یعنی شاہدین کے مطابق ان کو جلانے کے بعد ان شہداء کی جو لاشیں ہیں ان کو گھسیٹا گیا. 3 دہائیاں گزر چکی ہیں اس واقعے کو، لیکن آج تک جو متاثرین ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں اور اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و زیادتیاں وہاں پر ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس کا کچھ تو سدباب ہو اور بھارت کا کوئی تو ہاتھ روکنے والا ہو. اسی پر بات کریں گے. رشید صافی صاحب، 3 جنوری 1993 کا واقعہ ایک دھبا ہے بھارت کی سیکولر ڈیموکریسی پہ، جس کے لیے وہ بہرحال جواب دہ ہے دنیا کو. وہ نقاب تو کب کے اتر چکا ہے. مودی کی حکومت جب سے قائم ہے تو جو اس سے پہلے جس واقعے کی جانب آپ اشارہ کر رہی ہے تو بھارت جو ہے مگرمچھ کے آنسو رو کے اس قسم کے واقعات کو چھپاتا رہتا، لیکن اب مودی کے ہندوتوا پالیسی نے یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ بھارت کی سو کارڈ جو سیکولرزم تھی وہ اس کا چہرہ تو کب سے بے نقاب بھی ہو چکا ہے، اور بہت کریہ چہرہ اس وقت بھارت کا چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے آیا ہے. یقینی طور پر کشمیر میں جو سوپور کا جو واقعہ ہوا تھا یہ تاریخ میں ایک افسوسناک اور اندوہناک واقعے کے طور پر یاد رکھا جائے گا، اور اس کو میں تاریخ کی بہت بڑی منظم اور سرکاری سرپرستی میں ہونے والی خونی ڈکیتی کہوں گا. کیونکہ ایک تو ان نہتے کشمیریوں کو گھروں سے نکال کے اور میدانوں میں لے جا کے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز تھی بھارت کی، انہوں نے گولیوں سے بھون ڈالا، اور اس کے بعد ان کے گھروں کو لوٹا گیا، وہاں پہ عصمتوں کو لوٹا گیا. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی خونی ڈکیتی ہے، اور بھارت نے اس قسم کے مظالم کے جواب ضرور دینے ہوں گے ایک دن. ڈاکٹر صاحب، متاثرین انصاف کی دعائیاں دے رہے ہیں، 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، کہاں سے انصاف ملے گا ان کو؟ دیکھیں، بھارت سے تو انصاف نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ تاریخ نے اور حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کوئی جمہوری ریاست نہیں ہے، وہ تو خود ظالم ہے. وہ جمہوری معاشرہ نہیں ہے، وہ ایک استعماری طاقت ہے، اور استعماری طاقت ارد گرد کو ہڑپ کرنے کی ہر وقت کوشش میں رہتی ہے. اور بھارت کے گزشتہ 80 برس اس بات کے گواہ ہیں. مقبوضہ کشمیر ہو، مشرقی پاکستان ہو، سکم ہو، اور اس کے علاوہ میزورام، آسام، یعنی 35-40 وہاں ایسی ریاستیں ہیں جن پر ظالمانہ تسلط برقرار رکھا ہوا ہے بھارت نے. اور بھارت کہے یا نہ کہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ بات کہی بھی کہ ہمیں زمین والے نہیں، زمین درکار ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو جلائیں گے بھی، ان کو قتل بھی کریں گے. آپ جانتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں درجنوں قبرستان بھرے ہوئے ہیں،
جی اور ان قبرستانوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کی یوں سمجھیے کہ کوئی فیملی، کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں ان کا کوئی شہید نہ ہو، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کی بچیوں کی آبرو ریزی نہ ہوئی ہو۔ کیا سبب ہے؟ سبب صرف یہ ہے کہ زمین پہ قبضہ برقرار رکھنا ہے، خواہ اس کے لیے کتنے ہی ظلم کے پہاڑ کیوں نہ ڈھانے پڑیں۔ تو یہ اس کا واحد حل آزادی ہے، اور آزادی کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام 80 برس سے بھی لڑ رہے ہیں، اور اس سے پہلے راجہ جو تھا اس کے خلاف بھی، مہاراجہ ہری سنگھ جو تھا اس کے خلاف بھی جدوجہد کی، ان کے خلاف بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جدوجہد لمبی ہو سکتی ہے، ظلم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ کامیابی صرف جدوجہد کو ملے اچھا، گی، آزادی کی جدوجہد ٹھیک ہے۔ کو، ظلم برقرار نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شنیلا، تمام تر چیزوں کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے قبل بھی جتنے واقعات ہوئے، پھر 5 اگست 2019 کو جو واقعہ ہوا تو بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ اب کشمیر جو ہے وہ اس کی مٹھی میں آ گیا، لیکن پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھارت نے اپنا آپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ زور سے کرنے کی کوشش کی، کشمیریوں نے اس سے زیادہ اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اس کا جو بدنما چہرہ ہے وہ پہلے سے زیادہ آیا ہوا ہے۔ نازیہ، کل بھی بات کرتے ہوئے میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ 80 سال سے اپنی اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور ہم اس غاصبانہ جو قبضہ وہاں پہ خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آزادی کی ایک جد و جہد ہے کشمیر کی، اس کو نہیں انڈیا دبا سکتا، اور اس نے بڑے حربے وہاں پہ آزمائے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھی ہوتا ہے، بلکہ انڈیا جو ایک سیکولرزم کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے انڈیا کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر دوسرے دن مسلمانوں کے خلاف جو فسادات ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں شرارتیں جو ہیں وہ ہندو انتہا پسند کرتے ہیں، اور مسلمانوں پہ الزام لگا کے ان کے خون سے ہولیاں وہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کرسچنز کا وہاں پہ جینا جو عذاب کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ان کا انتہا پسند جو ہیں ہندو، ان کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے۔ تو کشمیر پہ تو ویسے ہی ان کا غاصبانہ قبضہ ہے، اور وہ دن رات اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح آزادی کی تحریک کو دبا دیں، لیکن وہ دبا نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے صاحب ٹائم میرے پاس بہت مختصر اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ جس طرح کے حالات و واقعات کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ زیادہ دیر تک اسی طرح سے چل پائیں گے؟ کیا دنیا بھارت کو جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرائے گی؟ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے، خطہ جہاں پر لوگ اس قدر متاثر ہیں، اس قدر ظلم ہو رہا ہے، لیکن بھارت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے جی، آپ کی بات ایک تو بالکل اس تناظر میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے ابھی جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر سب سے زیادہ جو ہے انٹرنیشنلی سائٹ ہوتا ہے، کورٹ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اسی مہینے کے تناسب سے 21 جنوری کو ایک اور واقعہ سری نگر میں ہوا تھا۔ یہ والا واقعہ جو ہے اس میں بی ایس ایف نے جو ہے وہ نہتے جو ہے کشمیریوں پہ ظلم ڈھایا، جو 21 جنوری کو تھا، اس میں ان کی جو سی آر پی ایف ہے اس نے کیا۔ تو یہ وہاں کا جو قانون ہے جو ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، جو ہندوستانی اللیگل فوج کو وہاں پہ پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو انٹرنیشنلی چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی فوج کو بھیجو اور کہیں کہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو مرضی سمجھے، جس کو مرضی اٹھا لے۔ تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے صاحب، تمام اینالسٹ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ ناظر اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔